बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू है कलमे तय्यबा के तकाज़े। अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। कि तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला किस तरह से कलमे तय्यबा की मिसाल बयान करता है उस बेहतरीन दरख्त से जिसकी जड़ें ज़मीन के नीचे उतरी हुई हैं और उसकी शाखें फ़ज़ा में फैली हुई हैं और हर वक्त वो अपने रब के हुक्म से फल देता है। तो जिस तरह से एक सायादार दरख्त होता है, एक मज़बूत दरख्त होता है जिसकी जड़ें गहरी ज़मीन के अंदर उतरी हुई होती हैं और उसकी शाखें फ़ज़ाए बसीत में फैली हुई होती हैं, उसके फल से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसके साए से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह से ये कलमे तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जिसके ज़रिए से एक इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। ये वो कलमा है जो इंसान की दुनिया बदल देता है। ये वो कलमा है जो इस दुनिया के अंदर इंसान के अंदर एक ज़बरदस्त तब्दीली पैदा करता है। एक ऐसा कलमा जो क़ुव्वत इनक़िलाब रखता है। इंसान को बदलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंजाम देता है। ये कलमा जब सोच समझ के अदा किया जाता है, जब दिल की गहराइयों में उतरता है, इंसान उस पर यकीन करता है, उसकी ज़ुबान से उसका इकरार होता है, तो फिर आमाल सालिहा की बहार आ जाती है। ये वो जड़ है, वो बुनियाद है जिससे अच्छे अखलाक के पौधे निकलते हैं, अच्छा अखलाक पैदा होता है और इंसान की सीरत के अंदर खूबसूरती पैदा होती। ये कोई बेजान कलमा नहीं है कि जिसको ज़ुबान से अदा कर दिया जाए और ज़िंदगी पर उसका कोई असर ना हो। ऐसा अगर बेजान इजहार कहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि इकरार करने वाले ने उस कलमे के तकाज़ों को समझा नहीं। ये तो वो कलमा है जो इंसान के सामने फुतूहात का एक सिलसिला शुरू कर देता है। जब इसकी हकीकत को इंसान समझ करके इसका ऐलान और इकरार करता है तो उसका दिल भी बदल जाता है और उसका ज़ाहिरी वजूद भी बदल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को जब पेश किया और इसके तकाज़ों को पेश किया तो जिन लोगों ने दिल से इसको माना उनकी ज़िंदगियाँ बदल गईं। एक इनकलाब बर्पा हो गया, सोचने और समझने का अंदाज़ बदल गया, तरजीहात बदल गईं, दिलचस्पियाँ बदल गईं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस कलमे के तकाज़ों को समझें। ये एक बेजान चीज़ बन करके न रह जाए बल्कि एक जानदार चीज़ बन करके अपने असरात को फ़र्द में और समाज में दिखाए। इसके तकाज़े, इसके मुतालबात हमारी निगाहों के सामने रहने चाहिए। इसका एक मुतालबा और इसका एक तकाज़ा ये है कि अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत हो, सबसे बढ़ कर के मोहब्बत हो। जो अल्लाह का इकरार करता है, अल्लाह पर ईमान का दावा करता है, उसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अहले ईमान हैं
وہ سب سے بڑھ کر کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور ہو، احساس ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا، شکر گزاری کا جذبہ ہو، احسان مندی کا جذبہ ہو، اور جب یہ جذبہ ہوگا تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، سب سے زیادہ اللہ سے لگاؤ ہوگا، سب سے زیادہ اللہ سے تعلق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اور کسی سے محبت نہیں ہوگی، رشتے ناتے سے بھی محبت ہوگی، والدین سے بھی محبت ہوگی، بچوں سے بھی محبت ہوگی، لیکن اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے بعد ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہو، اور باقی چیزیں اس کے نیچے ہوں۔ اور کبھی جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی محبت کو ترجیح دیا جائے۔ ہماری عملی زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں، بیٹے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اولاد کسی ایسی چیز کے لیے ضد کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیز ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، تو وہاں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے بیٹے کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جب کبھی اس طرح کا مرحلہ آئے تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھیے مقابل میں کون لوگ تھے؟ رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے اہل ایمان آئے تھے، مہاجرین آئے تھے، اور ان کے بالمقابل ان کے اعزاء و اقارب تھے، ان کے رشتہ دار تھے، لیکن چونکہ ایمان کا تقاضا تھا، حق کا تقاضا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کے خلاف جنگ کیا۔ تو اللہ سے محبت یہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، اور جب بھی دو محبتوں میں ٹکراؤ ہو تو اللہ کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ کا بہت اہم تقاضا ہے۔ اور پھر اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شرک سے اور شرک کی تمام قسموں سے اعلان برات کیا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ آدمی اگر شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو تو اللہ کی مشیت پر ہے، وہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ساجی ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ کوئی اور ہے زندگی دینے والا؟ کوئی اور ہے موت دینے والا؟ کوئی اور ہے روزی دینے والا؟ تو جب وہی ہے جس نے زندگی دی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کیا جائے؟ شرک اللہ کی ذات میں بھی ہوتا ہے، اللہ کی صفات میں بھی ہوتا ہے، شرک ربوبیت میں بھی ہوتا ہے، شرک الوہیت میں بھی ہوتا ہے، شرک اسماء اور صفات میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ کارساز سمجھتے ہیں، کسی اور کو اگر مدبر سمجھتے ہیں، کسی اور کو اگر بارش برسانے والا سمجھتے ہیں، تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اللہ کے لیے توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید الوہیت بھی ہے۔ عبادت کا مستحق وہی ہے، پرستش کا مستحق وہی ہے، سجدہ اسی کو کرنا چاہیے، دعائیں اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی اور کے سامنے یہ سر جھکتا ہے، کسی اور کی پرستش ہوتی ہے، الوہیت میں اور عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات علیہ ہیں، وہی غیب کا جاننے والا ہے، اس کی صفات میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا اس کی صفات کا اگر انکار کیا جاتا ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا ایک اہم ترین تقاضا ہے کہ آدمی شرک اور اس کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور شرک سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے۔ تو اس دنیا سے اگر کوئی آدمی جاتا ہے شرک کے ساتھ
تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں جب تک زندہ ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ شرک سے کفر سے توبہ کرے، ایمان لے آئے، اللہ کے راستے پر آئے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت منتظر ہے۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کی مغفرت کا سامان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت جامع ہے۔ عبادت کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک کریں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعد پھر آپ کا استقبال ہے۔ کلمہ طیبہ کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا عبادت الہی ہے۔ اللہ کی عبادت، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ عبادت کے بارے میں یہ غلط تصور ختم کرنا چاہیے کہ عبادت کا تعلق صرف چند ارکان سے ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام، عبادات میں ان کی غیر معمولی اہمیت ہے، لیکن عبادت کو صرف انہی ارکان میں محدود کر دینا یہ صحیح نہیں۔ عبادت کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ من الاقوال والافعال، کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ کو پسند ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے وہ اعمال ہوں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ کسی مریض کی، کسی محتاج کی مدد کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دیں، عبادت یہ بھی ہے کہ کسی کو برائی سے روکیں، عبادت یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر پوری زندگی آ جاتی ہے اور پوری زندگی کو وہ شامل ہے۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی یہ اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ ہم اگر روزی حلال کماتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بال بچوں کو تم حلال ذریعے سے کھلاتے ہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میں بھی اجر ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر حرام طریقے سے کھلاؤ تو کیا اس میں گناہ نہ ہوگا؟ لوگوں نے کہا ضرور ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ جب حلال طریقے سے کما کے کھلاؤ گے تو اس میں اجر ملے گا، اس میں ثواب ملے گا۔ تو یہ عبادت کا وہ جامع تصور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور کلمہ طیبہ کا یہ ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طرح سے کلمہ طیبہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی پہنچایا ہے اللہ کی جانب سے پہنچایا ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی کسوٹی اسی بات کو قرار دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اس کلمے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں کا اتباع کریں، اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑیں۔ اس کے بغیر اس کلمے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کے اتباع نہیں کرتے ہیں، جبکہ محبت کی کسوٹی یہی ہے کہ ہم اتباع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ کی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی؟
یہ اہم ترین تقاضا ہے کلمہ طیبہ کا کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آپ کی سنتوں کا اتباع کریں۔ پھر اس کلمے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے جو ثابت ہو جائے اس کو ہم دل و جان سے تسلیم کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور پھر ان کو اختیار ہو کہ چاہے اس کو مانے چاہے اس کو نہ مانے۔ نہیں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جو مل جائے اس کو لے لیں، اللہ کے رسول کی سنت سے جو مل جائے اسے لے لیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، نہیں تیرے رب کی قسم ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں اے رسول تم کو یہ حکم نہ بنائیں اور تمہارے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں اور اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی جذبہ نہ رکھیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ کتاب اور سنت ہی ہمارے لیے کسوٹی ہو، جو مل جائے وہاں سے جو ثابت ہو جائے اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیں، اور جو چیز وہاں سے نہ ملے، جس چیز کو وہاں سے منع کر دیا گیا ہو، جس چیز کو وہاں سے روک دیا گیا ہو، اس سے باز آ جائیں۔ اسی طریقے سے کلمے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شرک اصغر سے بھی بچا جائے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے تعلق سے مجھے سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، ایک ایسی بیماری جو تمام نیکیوں کی جڑ کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جو عبادت انجام ہوتی ہے اسی کو قبول کرتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ریاکاری کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو داخل ہونے کے بعد عبادت کو، اطاعت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کسی نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، کسی نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے آدمی کو اخلاص کے ساتھ امور کو انجام دینا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری اور شہرت اور ناموری کی خواہش یہ وہ چیز ہے جو عبادتوں اور اعمال صالحہ کے اثرات کو ضائع کر دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم شرک اکبر سے بچتے ہیں، اس کے تمام مظاہر سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے شرک اصغر یعنی نام و نمود اور ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس کلمے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے سنواریں، نیکیوں سے سنواریں۔ قرآن مجید کی بڑی جامع سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ تو یہ اعمال صالحہ جس کا دروازہ بہت وسیع ہے، جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان جتنا چاہے اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ یہ کلمہ چاہتا ہے کہ ایک سایہ دار درخت کی طرح سے ہم اپنے سماج کے لیے، ان لوگوں کے لیے جہاں ہم رہتے ہیں، ان کے لیے نفع بخش بن جائیں، ان کے لیے سود مند بن جائیں، ان کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کے آپ کسی سے ملتے ہیں، یہ بھی نیکی۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناگو ہیں، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے نیکیوں کو انجام دیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جذبہ پیدا کیا تھا صحابہ کرام کے اندر کہ وہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دوسرے کو بڑھ کے سلام کرنا یہ بھی نیکی ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یہ کلمہ ہمیں ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، جس کے فیوز اور جس کے برکات سے برابر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ایک بندے مومن اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہر وقت اس سے فائدہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ آپ نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور مومن کی مثال اسی درخت جیسی ہے، بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ مختلف درختوں کا نام لینے لگے لیکن نہیں بتا پائے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہی بتائیے، تو آپ نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا جو درخت ہے اس کی مثال مومن کی جیسی ہے۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جو مضبوط ہوتا ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، جس کے پتوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کے تنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے سود مند ہونا چاہیے، خیر کا باعث ہونا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اور اس کلمے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہماری دوستی ہو اور اسی کی بنیاد پر ہماری دشمنی ہو۔ ہمارا دوست وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، اور ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی اور تمہارے دوست کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں۔ تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی، ہماری محبت اور ہماری عداوت، ہمارا دینا اور ہمارا نہ دینا، یہ سب اللہ کے دین کے تابع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، تو کسی کو دے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے، اور اگر نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ صحابہ نے یہی کر کے دکھایا تھا۔ ان کی دوستی، ان کی دشمنی، ان کی محبت، ان کی عداوت، ان کا رشتے ناطے کو جوڑنا یا اسے ختم کرنا اسی بنیاد پر تھا کہ اللہ سے کتنی محبت ہے، رسول سے کتنی محبت ہے، دین سے کتنا تعلق ہے۔ تو یہ الولا اور البرا کا جو معاملہ ہے کہ ترک تعلق یا تعلق کو جوڑنا، اس کی بنیاد اللہ کا دین ہی ہونا چاہیے۔ یہ بھی کلمہ طیبہ کا اہم ترین تقاضا ہے۔ یہ وہ اہم تقاضے ہیں جو کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس کلمہ کا اثر پوری زندگی پر نظر آتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ کے ان تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی میں ان کو برتنے کی توفیق دے، اور لوگوں کی محبت کے ساتھ خدمت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔